अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर रखने जा रहे हैं, जहां तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त हासिल की थी, मगर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने उस NOC को मनसूख कर दिया था। वाज़ेह रहे कि 6 जुलाई को तहरीक इंसाफ ने तरनौल के मकाम पर जलसा करना था, मगर एक रात पहले चीफ कमिश्नर ने NOC मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वो जलसा नहीं कर सकी। उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और आमिर मसूद मुग़ल ने, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और उसकी अभी थोड़ी देर पहले समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि जलसे से कुछ नहीं होना, चीफ कमिश्नर मसले का कोई हल निकालें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने कहा है कि चीफ जस्टिस PTI वालों से मुशावरत करके जलसे के मामले का मुस्तकिल हल निकालें। जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा, तकरीरें होंगी, इससे कुछ नहीं होना। अब आप देख लिए कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो या लाहौर की इंतज़ामिया हो, गर्ज़ पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया सिवाय खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जैसे तहरीक इंसाफ कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी जमात हो जिस पर पाबंदी लगी हुई हो। इस तरह से ये तहरीक इंसाफ से खौफ ज़दा हैं और उसे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के जलसे का NOC मनसूख या मुअत्तल करने के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ PTI रहनुमा आमिर मुग़ल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने गुजारिश की कि हमें 27 जुलाई को जलसे की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा कि फरवरी से जलसे का मामला चला आ रहा है और जुलाई हो चुका है, अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हुआ, आखिर मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं आप? कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि चीफ कमिश्नर ने जलसे का NOC मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया। मुहर्रम के 40 दिन के बाद, यानी मुहर्रम का जब 40वां हो जाएगा, 40 दिन के बाद तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। इनकी बेईमानी, बददियानती देखिए आप कि 40 दिन बाद, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है, किसी और जमात के लिए नहीं। कोई और जमात जहाँ चाहे इस्लामाबाद के कल्ब में जलसा करे, जुलूस निकाले, रैलियां निकाले, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। ये सब सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि आप किसी खुली जगह जलसा की इजाज़त दे दें। चेलम के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, चेलम तो बहुत दूर है। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें सिस्टम के तहत ही चलना होता है। अब अल्लाह जानता है कि ये कौन सा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है, ये कहाँ का सिस्टम है। कहते हैं कि जमहूरियत है, आइन मुअत्तल नहीं है, मगर सिस्टम इनका किसी को समझ में नहीं आता। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं सिस्टम को जानता हूँ, मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, इसी सिस्टम की पैदावार हूँ, सीधा वलायत से यहाँ लैंड नहीं किया। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आसिफ जरदारी का कहना है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हमें हुकूमत बनानी और हुकूमत गिरानी आती है।
اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت جلد ان کی جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے۔ جو اب تک اتحادی بنے ہوئے تھے اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ آصف زرداری نے بیان کیوں دیا کہ کچھ یہاں سے مزید حاصل کرنا ہوگا، جو آئینی عہدے ہیں، کافی ساری چیزیں تو پیپلز پارٹی نے لے لی ہیں، لیکن اب بھی وہ کہتے یہ ہیں کہ حکومت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خاور مانی کا جس گندگی، غلاظت اور گھٹیا پن پر اترا ہوا ہے، اب اس کے وکلاء نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عدت پر علماء سے رائے لی جائے، یعنی نظریاتی کونسل سے عدت کے متعلق رائے لی جائے۔ جب تک رائے علماء نہیں دے دیتے اس وقت تک عدت کیس کی سماعت روک دی جائے۔ ان کو خطرہ یہی ہے، بار بار یہ ہر ہیلا بہانہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ عدلیہ اس کیس پر فیصلہ نہ دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ عدت 90 دن کی ہونی چاہیے، 39 دن کی نہیں۔ اب اس میں جب تک علماء رائے نہیں دے دیتے تب تک کیس کی سماعت کو روکا جائے۔ اب پتہ نہیں کہ مزید خاور مانیکا نے کتنا گرنا ہے۔ ہمارے خیال میں تو جتنی پستی میں وہ جا چکا ہے، جتنا وہ گر چکا ہے، اس سے زیادہ کھائی ہے ہی نہیں، مگر وہ ہے کہ وہ پست سے پست ترین ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنانے والے، عدت میں نکاح کیس میں سزا سنانے والے جج قدرت اللہ کو انعام مل گیا ہے، اسے نواز دیا گیا ہے، اسے ترقی مل گئی ہے۔ وہ سینئر سول جج سے ایڈیشنل سیشن جج بن چکے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حکم ماننے کا صلہ۔ انہوں نے جو ان سے کہا گیا انہوں نے اس سے زیادہ کر کے دکھایا، جو ان کے آقاؤں نے انہیں کہا انہوں نے وہ کر کے دکھایا، اور ایسا گھٹیا ترین کیس پر ایسا فیصلہ دیا جو رہتی دنیا تک تنقید کی زد میں رہے گا۔ اب انہیں ترقی دے دی گئی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب تک جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اسناد کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک انہیں کام سے روکا جائے۔ یعنی مین جو حکومت کو خوف ہے، جو حکومت جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے خوف زدہ ہے، وہ الیکشن ٹریبونل میں ان کی تعیناتی ہے۔ اسلام آباد کی وہ 3 سیٹیں ہیں جو NA 46، 47 اور 48 کی ہیں، جہاں نون لیگ کو فارم 47 کے مطابق زبردستی جتوایا گیا ہے، اور جہاں پر منصف مزاج ججز کے خلاف کوئی کارروائی ڈالنی ہو تو وہاں میاں داؤد ایڈوکیٹ کی خدمات لی جاتی ہیں، اور یہاں بھی بدقسمتی سے درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں جو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک اعتراض لگایا گیا ہے۔ آپ نمبر 1 اعتراض یہ تھا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، یعنی آپ کا کسی طرح کا کوئی حق انفرنج نہیں ہوا، یعنی آپ کا کسی طرح کا حق کی توہین نہیں ہوئی، آپ کی حق تلفی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ یہ درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف
کیسے پٹیشن قابل سماعت ہے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کا کام ہے کہ وہ کسی جج کے خلاف تحقیقات کرے، اور اگر اس کے خلاف کوئی ایسا مواد آ جاتا ہے، کوئی ایسا میٹیریل اویلیبل ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر جوڈیشل کمیشن ہی فیصلہ کرتی ہے جج کے مستقبل کا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کس طرح سے میاں داؤد کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اس کی درخواست پر کتنی محبت سے سنوائی کی جا رہی ہے۔ وکیل میاں داؤد نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف آپ رٹ جاری کریں، میرا موقف ہے وہ جج کے عہدے پر تعیناتی کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب 209 میں متبادل فورم ہے تو رٹ کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ قانونی سوال ہے یہ۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور انہیں مریم نواز نے مبارکباد بھی پیش کر دی۔ ہمیں یہ خدشہ پہلے سے ہی تھا کہ مریم نواز اور نون لیگ کی خواہش پر جسٹس شہزاد احمد خان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور ان کی جگہ تیسرے نمبر کی جونیئر ترین جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ لگایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن ہے۔ اب کچھ تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ بلال احمد نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس نے اے ٹی سی میں، جو اے ٹی سی کے سابق جج تھے عنبر گل خان، انہیں فوری طور پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا ہے۔ اس کی گزشتہ 2 سال کے مشہور فیصلے درج ذیل ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے گھر کی تلاشی کے لیے سرچ وارنٹ جاری کیے تھے۔ نمبر 2، 9 مئی کے مقدمات میں تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری انہوں نے جاری کیے جنہیں آج رجسٹرار ہائی کورٹ لگایا گیا ہے۔ تیسرا ان کا کارنامہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا، اور چوتھا ان کا کام یہ ہے کہ عمر سرفراز چیمہ، ان کی اہلیہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہی کی وجہ سے اب تک ضمانتیں نہیں مل سکیں، یعنی انہوں نے انہیں ضمانتیں نہیں دی۔ اگلی اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عائشہ جہاں زیب پر شوہر کا تشدد، ایف آئی آر درج اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹی وی اینکر عائشہ جہاں زیب پر ان کے شوہر نے تشدد کیا 8 جولائی کو، اور اس کے نتیجے میں ان کے چہرے پر کافی چوٹیں آئیں اور انہوں نے ارادہ قتل کے تحت یعنی 324 کے تحت ایف آئی آر درج کروا دی ہے، جس میں ان کے شوہر کو گرفتار کر کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عائشہ جہاں زیب کا کہنا تھا کہ میرا شوہر تنگ نظر اور شکی مزاج ہے، وہ 2024 میں پہلے بھی مجھ پر حملہ کر چکا ہے۔ جب میری بیٹیاں مجھے بچانے آتی ہیں تو یہ ان پر بھی تشدد کرتا ہے اور مجھے 3 سے 4 مرتبہ تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری 2015 میں ان سے دوسری شادی ہوئی تھی، اور میں نے جب ان کے خفیہ نکاح کے متعلق پوچھا تو یہ عموماً طیش میں آ کر مجھ پر تشدد کرتے ہیں۔ بہرحال اب ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔